बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं और ये जलसा सीरतुन नबी के नाम से रखा गया है। और सीरतुन नबी कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मामूलात और आप अपने औकात कैसे गुजारते थे उसको सीरतुन नबी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे आखिर में है, लेकिन आपका मकाम और मर्तबा सारे नबियों से बढ़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और वफात मदीने मुनव्वरा में हुई। 53 साल की उम्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाई। जैसे मौलाना अमीन हुई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए, पूरी मानवता के लिए, धरती पर बसने वाले हर एक मनुष्य और व्यक्ति के लिए रसूल बनाकर भेजा गया था। और यूं भी फरमा दिया गया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। अब मेरी नबूवत क़यामत तक के लिए होगी और मेरी रिसालत लास्ट डे ऑफ जजमेंट, यानी जब तक कि क़यामत कायम न हो जाए तब तक के लिए होगी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में पहले ही खबर दे दी गई थी कि इस इस्लाम में नए दीन के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। ये बात जरा ज़हन नशी कर लें कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी नबी दीन लेकर आए हैं, तरीका लेकर आए, जिंदगी गुजारने का रास्ता लेकर आए हैं, उन सारे दीन और धर्म का टाइटल इस्लाम था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का टाइटल भी इस्लाम था और उसके बाद जो भी नबी आए हैं सबका टाइटल इस्लाम रहा है, सबका दीन इस्लाम रहा है। दीन बदलते रहे हैं, शरीयतें बदलती रही हैं, तरीके बदलते रहे हैं, लेकिन इस्लाम नहीं बदला। इस्लाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी नबी आए, जो भी रसूल आए, जो भी संदेष्टा आए, जो भी ऋषि आए और जो भी मुनि आए, सब नबियों और सब रसूलों का टाइटल जो वो दीन लेकर आए इस्लाम रहा है। इस्लाम के माने अमन के हैं, इस्लाम के माने सलामती के हैं, इस्लाम के माने सुकून के हैं, इस्लाम के माने अपने आप को अल्लाह के हुक्मों और रसूल के हुक्मों के सामने झुका देने के हैं, अपने आप को सरेंडर कर देने के हैं। ये इस्लाम के माने हैं। अगर इसको संस्कृत में लिया जाए तो सनातन धर्म आएगा, सनातन धर्म आएगा। उसी को अरबी में इस्लाम कहते हैं। नामों के बदलने से हकीकतें नहीं बदल जाया करती हैं। जो हकीकत होती है वो हकीकत होती है। नाम रखने से, जुबानों के चेंज होने से, जुबानों के बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती है। जिसको हम अरबी में अल्लाह कहते हैं वही उर्दू में खुदा है, और इंग्लिश में गॉड है और लॉर्ड है, और संस्कृत में या हिंदी में ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है। बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो सारे इंसानों के लिए था।
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سارے نبیوں نے بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، انتم مہارشی آئے گا، انتم سندیشٹا آئے گا، آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی پروفٹ، کوئی میسنجر نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہوں گے۔ اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے اس میں تو خوشخبری دی گئی تھی، اور فارغ قلید کا ایک لفظ ہے عبرانی زبان میں اسی لفظ کو یاد کر کے، یہی لفظ انجیل میں موجود ہے، اسی لفظ کو یاد کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اور قرآن میں کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، عیسائیوں سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے عیسائیوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ جو توریت یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کروں، اس کو سچ مانوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرا یہ بھی کام ہے کہ میں بشارت دے دوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے نبی کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 600 سال کا ہے۔ 600 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 600 سال پہلے کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے، اور یوں ہی کچھ توریت میں لکھا ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور اس سے پہلے جو ہندو دھرم تھا، اور ہندو دھرم کی جو کتابیں وید ہیں، چاہے وہ رگ وید ہو، چاہے یجر وید ہو، چاہے اتھر وید ہو، چاہے وہ شام وید ہو، ان سارے ویدوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا تھا۔ ہندو دھرم 5000 سال پرانا دھرم ہے، اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی، اور اس میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو اچھائی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، اور ریتیلی زمین میں پیدا ہوگا، داڑھی رکھنے کا حکم کرے گا، مونچھ مڈانے کا حکم کرے گا، اور ختنہ کرانے کا حکم کرے گا۔ یہ چیز ویدوں میں موجود ہے، یہ چیز ویدوں میں موجود ہے، اور اس میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نبی آئے گا، اونٹوں کی سواری کرے گا، اونٹوں کی سواری کرے گا، اور یہاں تک موجود ہے کہ اس نبی کی پرشنسا کی جائے گی، اس نبی کی تعریف کی جائے گی۔ ظاہر ہے محمد کے معنی ہی وہ ذات، وہ منوس، وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ یہی نام کچھ احمد کے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت کے طور پر اپنی قوم عیسائیوں سے کہا تھا۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے دھرم میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، وہ آخری دور میں آئے گا، اور وہ نبی 1400 سال پہلے اسی مکے کی ریتیلی زمین میں پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نبی کو ایسے ہی جانتے ہیں
جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسے یہ نبی کو جانتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آئے۔ ہم اس لیے اسی ضد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کھلے عام کہہ رہا ہے، اور پہلے جو کہا گیا تھا اس کے بارے میں بھی فرما دیا گیا کہ الذین یتبعون رسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ، کہ یہ چیز توریت میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے کہ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ یہ نبی اچھائیوں کا حکم کرے گا، برائیوں سے روکے گا۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر پیدا ہو گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھا جائے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، سب کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی ان سارے انسانوں سے کہہ دیجئے، دھرتی پر بسنے والے سارے منشیوں سے، سارے ویکتیوں سے، سارے لوگوں سے کہہ دیجئے میں رسول تم سب کی طرف بنا کر بھیجا گیا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا اور کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، سب کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور آپ کو جو کتاب دی گئی وہ آخری کتاب ہے، اور اسی کو چاہے کتاب کہہ لیجئے یا گرنتھ کہہ لیجئے، یہ آخری گرنتھ ہے، انتم گرنتھ ہے۔ اس گرنتھ کے بعد کوئی گرنتھ نہیں آئے گا، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہ رسول پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی، اور آپ ایک تجارت ملک شام گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک پیڑ کے نیچے آپ تشریف فرما تھے، اور ایک راہب نے جب پیارے نبی کو دیکھا تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان سے اس نے کہا کہ یہ یہودی ان سے جلتے ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، ان کو آپ فوراً مکہ لے کر چاہیے۔ یہ تو خوشخبری ہے پیارے نبی کی جو کتابوں میں دی گئی تھی، اور ہر دھرم میں یہ بات بتا دی گئی تھی۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ آخری کتاب ہے، اور اس کا بھی تذکرہ ویدوں میں، رگ وید میں، یجر وید میں، اتھر وید میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس میں، اور جو یہودیوں کی کتاب ہے اس میں اسی گرنتھ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کسی طبقے کے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی گروہ کے لیے نہیں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے، دھرتی پر بسنے والے سارے منشیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے اب جب سب کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو سب سے آپ کو مخاطب ہونا تھا، آپ کو غریبوں سے مخاطب ہونا تھا۔ اس لیے غریبوں کے لیے بھی تعلیمات ہیں، امیروں کے نبی تھے، امیروں کے بھی وہ نبی ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ آپ کی صفت رحمت للعالمین ہے۔ آپ سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ غریبوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ امیروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ چڑیوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ حیوانوں جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسلام کو تلوار سے پھیلایا ہے، وہ ویسے ہی غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔
وہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ نالی کا کیڑا ہو اور نالی کا کھاتا ہے اور پھر نالی کا نکال دیتا ہے. اس میں کوئی سچائی نہیں, اس میں کوئی واقعیت نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کے بلبوتے پر, طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلایا ہے. ریاض جو سعودیہ عربیہ کی راجدھانی ہے, وہاں سے سمامہ بن اسال پکڑ کر لائے گئے, مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا, 3 روز تک بندھے رہے. پیارے نبی ادھر سے گزرتے تو فرماتے کہ سمامہ کیا حال ہے, خیریت تو ہے؟ تو سمامہ کہتے کہ بڑا اچھا آپ کے ساتھی معاملہ کر رہے ہیں اور بڑا ہی اچھا معاملہ ہو رہا ہے. 4تھے روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو. وہ جب رہا ہو گئے, مسجد نبوی کے سامنے تالاب, چھوٹا سا حوض تھا, وہاں جا کر غسل کرتے اور پھر آتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے, 3 روز تم بندھے رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ جان لیں, لوگ دیکھ لیں کہ سمامہ نے کسی کے لالچ میں, رہائی کے لالچ میں اسلام کو قبول نہیں کیا ہے. جب میں آزاد ہو گیا ہوں تب میں کلمہ پڑھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بوڑھی عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کی عیادت فرمائی. وہ مسلمان ہو گئی, اس نے اسلام قبول کر لیا. اسی طریقے سے جب مکے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو کسی نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج بدلہ لینے کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو بڑے غصہ ہو گئے اور پیارے نبی نے فرمایا نہیں, آج معافی کا دن ہے, آج لوگوں کو معاف کیا جائے گا. اور جنہوں نے یہ کہا تھا ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کو بیٹوں کو دے دیا. اور جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں, آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور چاہتے تو بڑے بڑے سرداروں کو اپنی اونٹنی پر بٹھاتے, لیکن بٹھایا تو اپنے غلام حضرت اسامہ کو بٹھایا. اور جب مکے کے اندر داخل ہو گئے, پہلے فرما دیا گیا تھا کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا, عورتوں سے کچھ ٹچ نہیں کیا جائے گا, عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا, بوڑھوں کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, دروازہ بند کر لیا, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ وہ مکے کے لوگ جنہوں نے پیارے نبی کو ستایا تھا, مارا تھا, پریشان کیا تھا, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. حضرت بلال کو مکہ کی ریت میں لٹا کر اور چٹانیں رکھ کر گھسیٹا گیا تھا, ان کی گردن میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا تھا, ان کی پیر میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا تھا. اب وہی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو سارے لوگ کہتے ہیں ایک شریف بھائی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے, ویسے ہی معاملے کا میں آپ سے امید کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائیوں نے سازش کے تحت کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر اللہ نے ان کو مصر کا حاکم بنایا, مصر کا بادشاہ بنایا اور پھر ان کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف نے ان اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا. پیارے نبی نے بھی وہی فرمایا کہ آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے واقعے
واقعات تھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اسلام کے تعلق سے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, وہ غلط فہمی دور ہو جائے. جب کوئی شخص کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ کس طریقے سے اس پر اپنا زور اور اپنی طاقت آزماتا ہے. جب افغانستان پر جھوٹا الزام لگا کر کہ یہاں پر اسامہ چھپا ہوا ہے, اسامہ کا جھوٹا نام لے کر امریکہ نے افغانستان پر بمباری کی اور 8 لاکھ لوگوں کو تہس نہس کر دیا, ڈھونڈ دیا. اور اسی طریقے سے عراق میں صدام کا نام لے کر کہ اس کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں, اور پھر عراق کی دھجیاں اڑا دی گئی اور اس کے چتھڑے بموں سے, گولیوں سے کر دیے گئے, کیونکہ امریکہ کے پاس طاقت تھی. اور جاپان کے 2 بڑے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر پرمانو بم گرا کر پورے اولادوں کو گنجی پیدا کرنے کا سامان پیدا کر دیا کہ آج بھی جاپان کے ان 2 شہروں میں گنجی اولادیں پیدا ہوتی ہیں اور صحیح شارٹ اولادیں پیدا نہیں ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پیارے نبی کے یہ حال تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات کو اور نبی کی سیرت کو اپنے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلط فہمی ہے یہ دور ہو جائے کہ اسلام نے زور کے بل پر, طاقت کے بل پر اپنے کو پھیلایا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.